अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत की एपिसोड 25 लेकर हाज़िर हुए हैं। हम ये स्टार्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट सब लाइक शेयर कमेंट करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। 350 लाइक और 150 कमेंट डन करें। और प्लीज़ इतना बड़ा टारगेट नहीं होता कि आप लोग पूरा ना कर सकें, तो प्लीज़ टारगेट को पूरा कीजिए। आज बहुत लॉन्ग एपिसोड है, 1 घंटे से ऊपर की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और है भी बहुत प्यारी। बहुत दिल से लिखी है। और मतलब जनान और बख्त का जो कनेक्शन है जो वो बना रहे हैं एक दूसरे से, वो आपको बहुत 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 उन लोग मतलब बहुत अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कि लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं और फिर भी एक दूसरे को के बगैर नहीं रह पाते। तो बस क्या कहूँ, बस अपना प्यार दीजिएगा, टारगेट पूरा कीजिएगा। चलें बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। जनान ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर खौफज़दा नज़रों से बख्त खान को देखा, जिसकी आंखों में लहू उतरा हुआ था। इसने बख्त खान का बहुत बुरा गुस्सा देखा हुआ था, लेकिन आज इसकी आंखों में उतरता लहू इस बात का ऐलान कर रहा था कि आज इसका गुस्सा आम गुस्सा नहीं था। और वाकई आज बख्त खान पहले से ज़्यादा गुस्से में था। इसकी बीवी ने इसकी औरत ने इसके किरदार पर शक किया था। इसे गुस्सा ना आता। जनान इसकी आंखों में देखते और खौफ से कांपने लगी। किस बिना पर तुम इतनी घटिया बात कर रही हो? हाँ, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो? हम पठान अपनी औरतों को धोखा देते हैं। बख्त खान ने इसके चेहरे पर झुककर इसकी खौफज़दा सब्ज़ आँखों में आँखें गाड़ कर घुर्राते हुए पूछा। जनान के अंदर कुछ कहने की हिम्मत बाकी न रही। वो तो बेयकीनी से बख्त खान को देख रही थी, जो अपनी गलती होने के बावजूद इस पर इतना गुस्सा कर रहा था। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। इसके जबड़े पर अपने हाथ की गिरफ्त बढ़ाकर बख्त खान ने पूछा तो जनान ने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर इसके हाथों से अपने जबड़े को छुड़ाया और इसका हाथ झटक कर फूलती सांसों और नम आँखों के साथ इसे देखने लगी। तो मना के साथ शॉपिंग पर गया था। जनान गुस्से की शिद्दत से बोली। क्या बकवास कर रही हो? बख्त खान इस इल्ज़ाम पर बेफर कर रह गया। हम बकवास कर रहा है। बख्त खान के सीने पर अपना हाथ मारकर इसने पूछा। हाँ, कर रही हो। बख्त खान इसके अंदाज पर दांत पीस कर बोला। अच्छा नहीं क्या तो तुम इसके साथ अच्छा नहीं गया तुम इसके साथ शॉपिंग पर? तो फिर तुम दोनों साथ कैसे आया? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुम किस तरह जीप से निकलकर इसके हाथ से शॉपिंग बैग ले रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। कैसे इसने तुम्हारा बाजू पकड़ा हुआ था और कैसे तुमने इसको सहारा दिया, फिर इसका हाथ थाम कर इसको अंदर लेकर आया। किस हक से किया तुमने ये? किस हक से इसको हाथ लगाया? अना तुम्हारा महरम है? जनान चीख कर बोली। मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, इसने खुद मेरा बाजू थामा था। इसको पाँव में चोट लगी थी, मैंने बस इसे सहारा दिया और अंदर आकर मुलाजमा के हवाले इसे कर दिया।
بخت خان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صفائیاں دے رہا تھا، اور کیوں دے رہا تھا یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ آج سے پہلے بخت خان نے کسی کو صفائی نہیں دی تھی، لیکن یہ عورت نہ جانے اس کے لیے کیا معنی رکھنے لگی تھی جو بخت عالمگیر خان اسے صفائیاں دے رہا تھا، لیکن جنان کو اس کی یہ صفائیاں جھوٹی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ لب بھیجے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، دیکھتے روتی رہی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ بے بسی کی حالت میں کبھی اپنے بالوں میں پھیرتا، کبھی چہرے پر رکھتا تو کبھی اپنی پشت پر باندھ کر اپنے غصے اور اپنے اندر جلتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ سب بے سود۔ چلو تم نے ہم کو اپنی اس بات کی وضاحت دے دی، لیکن اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی کیا وضاحت دے گا؟ جنان نے پوچھا تو بخت خان دوبارہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ میں اس کے ساتھ شاپنگ پر نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ شاپنگ پر احمر گیا تھا۔ اسے اپنے دوست کے پاس جانا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ میں انا کو اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں، کیونکہ جس جگہ وہ شاپنگ کر رہے تھے وہ میرے پولیس اسٹیشن اور حویلی کے بیچ میں پڑتا ہے۔ میں صرف اسے لے کر آیا ہوں، میں کوئی اس کے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں گیا تھا۔ بخت خان لگ بھگ دہاڑتے ہوئے بولا۔ جنان اس کی دہاڑ پر سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی اور سوچنے لگی کہ بخت خان سچ کہہ رہا ہے یا پھر اقرا کی بات سچ تھی۔ میری ایک بات سنو جناب بخت خان۔ بخت خان جنان کے پاس آ کر دوبارہ اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کر اس کے نازک وجود کو لگ بھگ اپنے وجود سے سٹاتے ہوئے بولا۔ میں کسی کو یقین نہیں دلاتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، نہ میں کسی کو صفائیاں پیش کرتا ہوں۔ I am different person۔ اس کے باوجود میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں، تمہارے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میں صفائی بھی کب تک دوں گا؟ بڑی سے بڑی قسم بھی میں کتنی کھا لوں گا؟ میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں تم پر اتفاق کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کرتا ہوں، اور ایک بات پٹھان بے وفا نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی عورتوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ میری زندگی میں تمہارے آنے سے پہلے میں نے کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اب تمہارے آنے کے بعد کسی عورت کو اس نظر سے دیکھوں گا؟ بخت خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم کو کیا پتا، مرد کب بدل جائے خود اسے بھی نہیں پتا ہوتا، جنان نے کہا۔ اس کی بات پر بخت خان نے اس کے بازو پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی، اتنی کہ جنان کو لگا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ خاندانی مرد نہیں بدلتا، اور بخت عالمگیر خان خاندانی مرد ہے۔ ہاں، تبھی خاندانی مرد کسی غیر محرم کو چھو رہا تھا۔ درد کی شدت کے باوجود وہ تپاک سے بولی۔ میں نے صرف اسے سہارا دیا تھا، بخت خان جھلا کر بولا۔ اچھا، اگر ایسا ہی کوئی سہارا ہم کو دے تو تم کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا کہ ہم کو کوئی غیر محرم ہاتھ لگائے، کوئی غیر مرد ہمارا وجود چھوئے؟ جنان نے پوچھا تو بخت خان کو لگا جیسے اس کے دماغ پر کسی نے ہتھوڑے برسائے ہوں۔
وجود میں ایک دم چیٹیاں سے رینگنے لگی ہوں۔ بولو، اگر کوئی غیر محرم ہم کو جان سے مار دوں گا، تمہیں بھی اور اسے بھی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بخت خان پوری قوت سے دہاڑ کر بولا، اور ایک بات بتاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا بات کرنے کی؟ شرم نہیں آئی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے بات کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں کوئی غیر محرم چھوئے؟ بخت خان کا غصہ عروج پر پہنچ رہا تھا۔ ہم نے تم سے صرف کہا اور تم کو آگ لگ گیا۔ ہم نے تو تم کو کسی کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سے پوچھو ہمارے اندر کتنا آگ لگ رہا ہوگا۔ وہ بھی غصے سے بفرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر بخت خان نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، کیونکہ تم کبھی یقین کرو گی ہی نہیں۔ اب میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو تمہیں سمجھنا ہے تم سمجھو۔ کہتے ہوئے بخت خان کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے جنان اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ بخت خان سچ کہہ رہا ہے یا پھر جو اس نے اقرا کی باتیں سنی وہ سچ ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یوں ہی لیونگ ایریا میں بیٹھی تھی جب اسے اقرا کی آواز سنائی دی۔ وہ کافی تیز آواز میں بات کر رہی تھی۔ اگر اس کی آواز نارمل ہوتی تو شاید جنان تک اس کی آواز پہنچ بھی نہ پاتی۔ اس کی تیز آواز پر ہی جنان اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ارے ہاں، اس سیٹرڈے میں میرے لالا کی انگیجمنٹ ہے۔ میں تو کل شاپنگ پر جاؤں گی۔ آج تو آپ ہی اور بخت لالا شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ جنان اس کی بات سے اپنا ذہن ہٹانے والی تھی، لیکن تبھی بخت کا نام سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ پر تمہیں تو پتہ ہے انا، آپ ہی بخت خان کے ساتھ ہی شاپنگ کرتی ہیں۔ انہیں بخت لالا کے علاوہ کسی کا شاپنگ ٹیسٹ پسند نہیں، اور وہ بھی آپ ہی کے ایک بار کہنے پر اپنا سارا کام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ کچھ لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ ہاں، شاپنگ تو ہو گئی ہے، بس کچھ دیر میں وہ دونوں حویلی پہنچنے والے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ جنان کے سائڈ سے ہو کر ایسے گزری جیسے اس نے جنان کو دیکھا ہی نہ ہو، اور جنان اس کی باتیں سن کر ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کتنے لمحے وہ بے یقینی سے یوں ہی بیٹھی ایک ٹک سامنے دیکھتی رہی۔ نہیں، خان ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھال کر اس کے دل نے سب سے پہلے بخت خان کے حق میں گواہی دی۔ نہیں، ہمارا خان ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں نامحرموں کے ساتھ شاپنگ کرتا پھرے۔ اس نے خود کو تسلی دی، لیکن دماغ تھا کہ دل کی اس تسلی پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، ایک بار دیکھو ضرور کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ وہ اپنے دماغ کو جھٹلا رہی تھی، لیکن دماغ ایک ہی بات لے کر بیٹھ گیا۔ وہ الجھ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر وہ سیدھا دان میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے حویلی کا مین گیٹ اور باہر کا روڈ صاف نظر آتا تھا۔ برف باری ہو رہی تھی، اسے ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی تھی، لیکن دماغ اس بات پر اڑ چکا تھا کہ سچ جانے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ اپنے دماغ کو اور اقرا کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے برف باری میں کھڑی ایک ٹک حویلی کے مین گیٹ اور باہر سڑک پر دیکھ رہی تھی۔
کچھ ہی دیر بعد بخت خان کی جیپ حویلی کے باہر آ کر رکی۔ جب وہ جیپ سے نکلا تو جنان کے ہونٹوں پر اسے اکیلا دیکھ کر سکون کی مسکراہٹ ابھری، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انا کو پیچھے سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سکڑ گئی اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بخت خان اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے کر اس کے ساتھ حویلی کے مین گیٹ سے داخل ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ منظر دیکھ کر دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ دماغ جیت چکا تھا، دل ہار گیا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں کی طرح چبھا تھا۔ تکلیف سے تکلیف روح میں اتری تھی۔ اگر مرد اپنی عورت پر کسی غیر مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک عورت بھی اپنے مرد پر کسی غیر عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح لکھنا بھول گئی۔ درمیان میں محبت نہیں تھی۔ اس کے باوجود بخت خان کو یوں انا کو سہارا دینے پر جنان کے پورے وجود کے اندر بھانبڑ سے جل اٹھے تھے، اور وہ بھانبڑ ابھی تک اس کے وجود کو سلگا رہے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی اور بخت خان اپنے اس کمرے سے نکل کر اپنے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اپنے دوسرے کمرے میں آ کر اس نے اپنی پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ غصے میں اس نے سارے شو پیس زمین بوس کر دیے تھے۔ اتنی بے اعتباری، اس کے کردار پر شک، اس کا دل کر رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ان بے جان چیزوں پر بھی اپنا غصہ نکال کر اس کے غصے میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اب یہ غصہ جنان سے زیادہ اسے خود پر آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس عورت کو صفائی دے کر آیا تھا؟ کیوں اس کو وضاحت دی تھی؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور سنگل صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ دو عورتوں کے بیچ گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ صبح ماں ناراض ہوتی ہے، شام میں آؤ تو بیوی ناراض ملتی ہے۔ کبھی اس کو مناؤ، کبھی دوسری کو۔ کبھی ایک کو صفائیاں دو، کبھی دوسری کو۔ کبھی ایک کو مناؤ، کبھی دوسری کو۔ وہ دو پاٹوں کے بیچ پس کر رہ گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے بخت خان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ صرف اپنے دادا کی بات ماننے کی؟ اس وقت بخت خان اس دن کو کوس رہا تھا جس دن وہ اپنے دادا جی کے ساتھ گلمرگ گیا تھا۔ نہ وہ اس دن ان کے ساتھ جاتا، نہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا۔ بے بسی سے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا سر پیچھے کی جانب گرا کر چھت کو دیکھنے لگا۔ اوپر دیکھتے ہوئے بخت خان کی سیاہ آنکھوں سے گرم سیال بہہ کر اس کے سیاہ بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ مضبوط سے مضبوط مرد کو اگر کوئی رلا سکتی ہے تو وہ شخص صرف عورت ہے، اور یہاں تو ان آنسوؤں کی وجہ ایک نہیں دو عورتیں تھیں۔ ڈنر ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ وہ بھی چینج کر ڈائننگ ہال میں ڈنر کرنے کے لیے آ گیا۔ اس بار وہ اکیلا آیا تھا۔ صبح کی طرح جنان اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جنان کو اس کے ساتھ نہ دیکھ کر انا کے ہونٹوں پر
فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جسے اس نے گلاس کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر چھپا لیا۔ واہ، میرا پلان کامیاب رہا، اس نے پانی کا گھونٹ حلق کے نیچے اتارتے ہوئے سوچا۔ یو آر دی گریٹ انا۔ پھر خود کو ہی اپنے کارنامے پر شاباشی دی اور اقرا کو دیکھ کر اپنی دائیں آنکھ ونک کر دی جس پر اقرا نے اسے وکٹری کا سائن دکھایا تھا۔ زر بی بی بھی اسے اکیلا آتا دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن دل اسے اکیلا دیکھ کر مطمئن ہوا۔ انہیں سارا غصہ جنان کو بخت خان کے ساتھ دیکھ کر ہی تو آتا تھا، اب وہ نہیں تھی تو وہ نارمل تھی۔ بخت خان آ کر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بخت خان کا چہرہ سوتا ہوا تھا، آنکھیں بھی اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ شاید کچھ دیر پہلے وہ رویا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ اس کا سوتا چہرہ، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی دیکھ کر زر بی بی نے پوچھا، لہجے میں فکر تھی۔ ان کے پوچھنے پر بخت خان نے ان کی طرف دیکھا اور پھر نظر پھیر کر کھانا اتارنے لگا۔ کھانا اتارتے ہوئے وہ ظالم عورت اسے بے اختیار یاد آئی۔ اس نے بھی تو کھانا نہیں کھایا۔ سوچتے ہی اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کیا ہوا؟ کھانا اتارو۔ کھانے سے اس کو ہاتھ کھینچتے دیکھ کر زر بی بی نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ زر بی بی کو لگا وہ ان سے صبح والی بات پر ناراض ہے۔ بخت، میری بات سنو۔ وہ بھی اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھ کر ڈائننگ ہال سے اس کے پیچھے نکل گئیں۔ انہیں لگ رہا تھا وہ ان سے ناراض ہے، لیکن انا کو پتہ تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کھائی پاٹنے میں کامیاب ہو چکی ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو کر دوبارہ کھانے پر جھک گئی۔ بیٹا، بات سنو میری۔ ان کی آواز پر بخت خان کے قدم رک گئے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ناراض ہو مجھ سے؟ زر بی بی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں بخت خان نے انہیں شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظروں میں شکوہ دیکھ کر زر بی بی خاموش ہو گئی۔ اپنی مورے کو معاف کر دو، انہوں نے کہا تو بخت خان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر بنا کچھ کہے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ مجھ پر رحم کریں مورے، میں ویسے ہی بہت الجھا ہوا ہوں، مجھے اور مت الجھائیں، بخت خان نے بہت رسانیت سے کہا۔ بخت، اس کی بات پر زر بی بی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں مورے، میں بہت الجھا ہوا ہوں، مجھے سکون چاہیے، آپ میری ماں ہیں، اگر آپ کی باتیں بھی مجھے الجھائیں گی تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کس کی گود میں سر رکھ کر سکون حاصل کروں گا؟ پورا دن ڈیوٹی پر میں الجھا رہتا ہوں۔ پولیس کی ڈیوٹی آسان ڈیوٹی نہیں ہے، اگر انسان اپنے گھر سے بھی الجھ کر نکلے تو پھر کیا فائدہ؟ بخت کہہ رہا تھا اور وہ اس سے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں مجھے معاف کر دو، آئندہ میں تم سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی، بس تم دھیان رکھو وہ عورت تمہارے ساتھ میرے سامنے نہ آئے۔ میں جب اس عورت کو تمہارے ساتھ دیکھتی ہوں مجھے بہت غصہ آتا ہے، اس سے دور رہو، میں ٹھیک رہوں گی۔ ان کی بات وہیں
ان کی بات وہی ڈھاک کے 3 بات، وہ تو خود مجھ سے دور ہو رہی ہے، میں اسے خود سے کیا دور کروں گا؟ اس نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ بولو کرو گے نا ایسا؟ دور رہو گے نا اس سے؟ پھر انہوں نے بخت خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بیوی ہے وہ میری مورے؟ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ناممکنات میں سے ایک ہے، اور جو نہیں ہو سکتا میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، آپ کا مطالبہ بھی غلط ہے۔ دنیا کے کون سے شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہیں ہوتے؟ بخت خان نے چند لفظوں میں اپنی بات مکمل کی۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، اسے زبردستی جو بھی ہے مورے، اب وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ بخت خان نے ان کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا، زر بی بی جو بالکل نارمل تھی، پھر بخت خان کی بات پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، لیکن فی الوقت انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا، سوپ بنا دوں تمہیں؟ بات کا موضوع بدلتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے واقعی بھوک نہیں ہے، آپ جا کر کھانا کھائیں، کہہ کر اس نے زر بی بی کو دوبارہ ڈائننگ ہال میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں جانے کے بجائے حویلی سے نکل کر حویلی کے اہم پچھلے حصے جہاں پر ملازمہ کے کوارٹر اور ایک خوبصورت سا سٹنگ ایریا بنا ہوا تھا جو چنار کی لکڑیوں کو کاٹ کر بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا، یہ سٹنگ ایریا خاص طور پر یہاں بیٹھ کر برف باری انجوائے کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا۔ بخت خان حویلی کے اندر سے نکل کر وہاں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ برف باری ابھی بھی بہت ہو رہی تھی اور اس نے ایک شرٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ سٹنگ ایریا میں جا کر وہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر اس کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا سر پیچھے کی طرف ڈال کر بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر جنان کی بات یاد آ رہی تھی اور اس کی بات یاد آتے وجود میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور اندر جنان وہیں زمین پر بیٹھی رہی۔ اسی طرح دونوں کو نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ سب لوگ ڈنر کے بعد اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ بہت دیر بعد جنان نے وقت جاننے کے لیے وال کلاک کی طرف دیکھا تو دیکھ کر حیران ہوئی، رات کے 11 بج رہے تھے اور بخت خان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ٹائم دیکھتی اٹھی اور جا کر صوفے پر بیٹھ کے بخت خان کا انتظار کرنے لگی۔ 11 سے 12 بج گئے لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا، پھر 12 سے 1 بج گیا۔ اب جنان کو اس کی فکر ہوئی، ہم ان کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ پھر اپنی ہی فکر پر اس نے لعنت بھیجی، لیکن دل تھا کہ اس کی فکر میں مرا جا رہا تھا۔ کیوں کر رہا ہے تم خان کی فکر؟ اس نے اپنے دل کو ڈانٹا اور اپنے دونوں پیر اوپر کر کے ان کے گرد بازو باندھ کر بیٹھ گئی۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، لیکن ان سب چیزوں سے اوپر سے بخت خان کی فکر ہو رہی تھی۔ کیا پتہ وہ اپنا دوسرا کمرے میں چلا گیا ہو؟ پھر اس کے ذہن نے کام کیا، ابھی 2-3 دن پہلے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ بخت خان کے 2 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ وہ جب استعمال کرتا ہے جب اسے اپنے سینئر آفیسر کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور وہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ جا کر دیکھیں اس کو، جنان نے سوچا۔ دماغ نے غصہ کیا اور دل نے جلدی سے حامی بھر دی۔
اپنے دل کی بات مانتی وہ صوفے سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر بخت خان کے دوسرے کمرے کے پاس آ کر اسے آہستہ سے کھٹکھٹانے لگی۔ خان! پھر آہستہ سے اسے آواز دی۔ اس وقت پوری حویلی میں سناٹے کا راج تھا۔ اگر وہ تھوڑا تیز بولتی تو شاید کوئی اس کی آواز سن لیتا، اس لیے اس نے بے حد مدھم آواز میں بخت خان کو پکارا، لیکن سامنے سے کوئی رسپانس نہ دیکھ کر اس نے دوبارہ بخت خان کو آہستہ سے آواز دے کر ہینڈل گھما کر دیکھا تو کمرہ لاک تھا۔ لگتا ہے خان سو گیا، اس نے خود سے کہا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی آنکھیں پھر سے برسنے لگیں۔ تم بہت ظالم ہے خان! بیڈ گراؤنڈ کے اوپر لگی اس کی ان لارج تصویر کو دیکھتے ہوئے جنان زیر لب بڑبڑائی، پھر اپنی حرکت پر غصہ کرنے لگی۔ تم کیوں اس کا فکر کر رہا ہے جنان؟ اس کو تمہارا فکر ہے نہیں نا؟ اگر ہوتا تو تمہیں یوں روتا چھوڑ کر نہ چلا جاتا، اور اگر چلا بھی گیا تھا تو اب تک کمرے میں آ جاتا، لیکن نہیں، اس کو تمہارا فکر نہیں ہے تو تم کیوں خود کو اس کے لیے ہلکان کر رہی ہو؟ وہ خود کو ڈپٹتی دوبارہ صوفے پر جا کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اسے یوں ہی بیٹھے ہوئے گزر گئی۔ ایک دم اسے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ اٹھی اور دان کا سلائڈنگ ڈور کھول کر دان میں جا کر گہرے گہرے سانس لیتی آکسیجن اپنے اندر اتارنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے آنسو پھر آنکھوں سے بہہ کر گالوں کی زینت بن رہے تھے۔ اب وہ کیوں رو رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا۔ اس نے ریلنگ تھامی اور یوں ہی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ سروینٹ کوارٹر کے پاس بنے سٹنگ ایریا پر اسے کسی کا ہیولا نظر آیا۔ اس نے بڑی غور سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن دھند کی وجہ سے منظر صاف نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کر اور غور سے دیکھنا چاہا۔ اسے گمان ہوا کہ وہ خان تھا۔ پھر اس پر مہر لائٹر کی آگ نے لگا دی۔ بخت خان وہاں بیٹھا نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک چکا تھا، ابھی بھی وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے لائٹر سے جلا رہا تھا۔ اس کے گھر میں ابھی تک اس نے بخت خان کے علاوہ کسی اور کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی کرتا تھا یا نہیں اسے یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ابھی اس کے دل نے کہا کہ یہ بخت خان ہے۔ خان! جنان کے لب ہلے۔ وہ جلدی سے پلٹی اور سلائڈنگ ڈور بند کرتی کمرے سے نکل کر بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتی حویلی سے نکل کر اس سمت چل دی جہاں اسے وہ ہیولا دکھائی دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، لیکن کچھ دوری پر رک کر اس نے اپنے دل کی تسلی کرنی چاہی۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ واقعی بخت خان تھا جو سگریٹ کے گہرے کش لیتا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بخت خان کے پاس آئی اور آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بخت خان نے اسے دیکھا اور دیکھ کر اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔
اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سگریٹ کے گہرے کش لیتا رہا۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے خان؟ تم کو ٹھنڈ لگ جائے گی، تم نے گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا ہے، چلو کمرے میں چلو۔ اس نے بخت خان کو خالی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب بخت خان اسے کیا بتاتا کہ جتنی آگ اس کے اندر جل رہی ہے اس میں اسے اس ٹھنڈ کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ خان تم سن رہا ہے ہم کیا کہہ رہا ہے؟ بخت خان کے اس کی بات کو نظر انداز کرنے پر جنان نے پوچھا۔ بخت خان ابھی بھی اس طرح بیٹھا رہا، پھر سگریٹ کے اور لمبے لمبے کش لے کر لگ بھگ سگریٹ کو ختم کر کے اسے زمین پر پھینک کر اپنے سلیپر سے اس کے ٹکڑے کو مسل دیا۔ تم ہمارا بات کیوں نہیں سن رہا خان؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اوپر سے بخت خان کو یوں بیٹھے دیکھ کر اس کا دل بھی کٹ رہا تھا۔ کمرے میں چلو۔ آگے بڑھ کر جنان نے فور آرمز پر سے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می، بخت خان نے کہا تو جنان کی پکڑ اس کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ تم اندر چلو، وہ منت آمیز لہجے میں بولی، یہاں سے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، نہ تمہاری شکل دیکھنی ہے۔ بخت خان نے سگریٹ کے پیکٹ سے دوسرے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی اس نے سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر جلانی چاہی، جنان نے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچ کر دور اچھال دی۔ اس کی اس حرکت پر بخت خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بنا کچھ کہے دوسرا سگریٹ نکال کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ جنان نے اس سگریٹ کو بھی اس کے ہونٹوں سے کھینچ کر برف پر اچھال دیا۔ اب کی بار بخت خان کی بس ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ کرسی سے اٹھ کر لگ بھگ دہاڑتے ہوئے بولا، تم یہ زہر کیوں اپنے اندر اتار رہا ہے؟ اس کی بنسبت جنان کی آواز بہت ہلکی تھی۔ تم سے مطلب میں اپنے اندر زہر اتاروں یا پھر آب حیات؟ بخت خان نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس میں سے پھر سگریٹ نکالنی چاہی، لیکن اب کی بار جنان نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ چھین کر اس کو توڑ مروڑ کر دور پھینک دیا۔ اگر یہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو پیتا رہے، یہ زہر ہے جو تم اپنے اندر اتار رہا ہے۔ جنان نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کر پریس کرتے ہوئے کہا، اچھا ہے نا، جلدی مر جاؤں گا، چھٹکارا مل جائے گا اس زندگی سے۔ بخت خان نے دانت بھینچ کر کہا۔ جنان کچھ نہیں کہہ سکی۔ کمرے میں چلو خان۔ پھر کچھ دیر بعد وہ یہی بولی، میں نے کہا مجھے تم سے نہ کوئی بات کرنی ہے نہ تمہاری شکل دیکھنی ہے، جاؤ یہاں سے۔ اور ایک بات بتاؤ، تم کیوں میری فکر کر رہی ہو؟ میں تو برا انسان ہوں، میں نے تو تمہیں دھوکا دیا ہے، میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں۔ بخت خان نے اس کی ایک ایک بات کو دہراتے ہوئے کہا تو وہ آنسو
बहाने के अलावा कुछ न कर सकी। हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं। इसने जैसे इसे जगह का एहसास दिलाया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो खुदा के लिए, बख्त खान ने घुर्राते हुए कहा। इसे वाकई इस वक्त जनान की शक्ल नहीं देखनी थी। इसको देखकर इसकी एक एक बात याद आ रही थी, जो इसके अंदर जलते अलाव को और भड़का रही थी। तुमको अपना माँ का कसम खान, अंदर चलो। अब की बार जनान ने इसको इसकी मोरे की कसम देकर ट्रैप किया। बख्त खान इसकी इस बात पर लब भींच कर इसे देखता रह गया। सामने खड़ी छोटी सी औरत इस भरपूर मर्द को अपनी उंगली पर नचाने का हुनर जानती थी। अभी भी वो इसे इसकी माँ की कसम देकर मजबूर कर गई। बख्त खान गुस्से से इसे देखता लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। जनान भी इसके पीछे पीछे वहां से निकल गई। वो बड़ी तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में आया। जनान भी इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। बख्त खान कमरे के वसत में आकर खड़ा हो गया। गुस्से से सांस बुरी तरह फूल रही थी। जनान ने कमरे में आकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जाकर चिमनी में लकड़ियाँ सेट करके चिमनी जला दी, क्योंकि कमरा काफ़ी ठंडा हो रहा था और बख्त खान ने कुछ भी गर्म नहीं पहना हुआ था। बकौल बख्त खान के ठंड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इसके बावजूद वो रिस्क नहीं ले सकती थी। चिमनी जलाकर वो बख्त खान से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। वो अभी भी यूं ही खड़ा था। कमरे में सकूत थारी था। जब इस सकूत को जनान की आवाज़ ने तोड़ा। हमने इकरा को फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, जनान ने आहिस्ता से कहा तो बख्त खान ने ठिठक कर पलट कर इसे देखा। वो किसी से फ़ोन पर कह रहा था। जनान आहिस्ता आहिस्ता से सब बताती चली गई। इकरा ने ये बात कही। बख्त खान को हैरत हुई। हाँ, इसने ये सब कहा और उसके बाद हमने जो कुछ देखा वो इस बात पर मोहर लगा गया। जनान ने फीके लहजे में कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी जनान, इसने मेरा नाम नहीं लिया होगा, इसने अहमद का नाम लिया होगा। मैं तो आज तक अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर नहीं गया, कजा कि किसी और के साथ जाऊंगा। बख्त खान ने लब भींच कर कहा, इसने तुम्हारा नाम लिया था और बार बार लिया था। जनान ने चिढ़कर जवाब दिया, हो सकता है इसके मुंह से गलती से निकल गया हो। बख्त खान ने कहा, ठीक है, अगर इसके मुंह से ये बात गलती से निकला तो फिर तुम इसके साथ क्यों आ रहा था? इसने फिर वही बात पूछी। मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगा, जो तुम्हें समझना है समझो। कहते हुए बख्त खान इससे रुख फेर कर खड़ा हो गया। जनान को इसका यूं रुख फेरना तकलीफ दे गया। वो इसके पीछे खड़ी डुबडुबाई आंखों से इसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही। फिर कुछ लम्हे बाद आगे बढ़कर पीछे से इसकी कौलियां भर ली। हमको तुम्हें अन्ना के साथ देखकर बहुत जलन हुआ था खान। फिर जब तुमने इसको हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे वजूद के अंदर तेजाब उंडेल दिया हो।
اگر تم ہم پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تو ہم بھی تم پر کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی نازک ہتھیلیاں بخت خان کے دل کے مقام پر رکھے، اس کی چوڑی پشت سے اپنی پیشانی ٹکائے اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بخت خان کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ کچھ لمحے وہ ساکن سا کھڑا رہا۔ کچھ لمحے بعد اس نے آہستہ سے سر جھکا کر اپنے سینے پر دھرے اس کے نازک ہاتھوں کو دیکھا۔ دل اس کے لمس پر بے چین ہوا تھا۔ بے اختیار بخت خان نے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد آہستہ سے مڑ کر جنان کو دیکھا، جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بخت خان نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے سینے پر دھر لیا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ تمہیں جلن کیوں ہو رہی تھی؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بخت خان نے اس کی ہرنی جیسی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ انداز بالکل بدلا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا وہ کچھ دیر پہلے والا بخت خان ہے جو بے حد غصے میں تھا۔ کچھ کہنے کے لیے جنان کے لب ہلے لیکن الفاظ حلق سے ادا ہی نہ ہوئے۔ بولو، تمہیں جلن کیوں ہو رہی تھی؟ بخت خان نے دوبارہ پوچھا۔ پوچھتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھوں سے اس کے سرخ گالوں کو سہلا رہا تھا۔ جنان نے بنا کچھ کہے نظر جھکا لی۔ اس کی پلکوں کی گرتی چلمن کو دیکھ کر بخت خان کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھر گیا۔ میری طرف دیکھو اور جواب دو میری بات کا۔ تمہیں جلن کیوں ہو رہی تھی؟ جلن تو تب ہوتی ہے جب درمیان میں محبت ہو۔ جلن رقابت تو محبت جنم دیتی ہے۔ تو کیا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ بخت خان نے اس کی کنپٹیوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ دوبارہ سے اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ اوپر ہو گیا تھا لیکن پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میرا ضبط مت آزماؤ جناب بخت خان، جواب دو مجھے میری بات کا۔ اس کی خاموشی بخت خان کو بے چین کر رہی تھی۔ مجھے نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تم کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تم ہمارا شوہر ہے، تم پر صرف ہمارا حق ہے، تم کو چھونے کا، تم کو دیکھنے کا صرف ہمارا حق ہے۔ جنان نے بنا اس سے نظریں ملائے اپنے دل کی بات کہی۔ تو ایسا حق تو میں بھی رکھتا ہوں، بلکہ بہت کچھ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ بخت خان نے جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتے ہوئے خمار آلود آواز میں کہا۔ ہاں تو ہم نے کب کہا تم حق نہیں رکھتا؟ وہ اس کی بات کا مطلب جانے بغیر کہہ گئی۔ بخت خان اس کے تپاک سے جواب دینے پر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا جنان نے اس کی ذو معنی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کہا ہے؟ بخت خان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں پوچھا۔ تو جنان نے اپنا چہرہ پیچھے کر کے
بڑی معصومیت سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہیں سب پتہ ہے، پھر کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ اس کی کن پٹیوں سے اپنا ہاتھ اس کی گردن تک لے جاتے بخت خان نے جذبوں سے بھری آواز میں کہا تو جنان نے اب صحیح معنوں میں بخت خان کی بات کا مطلب جانا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ گلے تک سرخ ہوئی۔ خان! آواز لمحے بھر میں لڑکھڑا گئی۔ بولو خان کی پٹھانی! جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر کے اس کی شہرک پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ ہم یہ مطلب نہیں سمجھا تھا۔ بخت خان کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر جنان نے کہا۔ لیکن میرا تو یہی مطلب تھا۔ اس کی شہرک کو اپنے لبوں میں بھر کر سک کرتے ہوئے بخت خان بولا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک معصوم سی سسکی برآمد ہوئی۔ خان! بخت خان کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے ہوئے جنان نے اسے پھر پکارا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے ہی ہنکارا بھرا۔ تم ہم کو دھوکا تو نہیں دے گا؟ تم صرف ہمارا بن کر رہے گا نا؟ جنان نے پوچھا تو اس کے سوال پر بخت خان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے کھو دینے کا خوف واضح تھا۔ تم ڈرتی ہو مجھے کھونے سے؟ اس کی آنکھوں میں خوف اور ڈر دیکھ کر بخت خان نے پوچھا۔ جنان نے بڑی سادگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا اپنے دل کی بات زبان پر لانے میں۔ وہ واقعی اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اب واقعی وہ اسے کھونے سے ڈرتی تھی۔ محبت کی کوپل درمیان میں ابھی نہیں پھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان کچھ ایسا تھا جو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں بخت عالمگیر خان ہوں، میں اوچھے کردار کا مالک نہیں ہوں۔ میرے لیے جیسے میری بہن کی عزت ہے، اسی طرح دوسروں کی بہن کی عزت ہے۔ اقرا اور انا بچپن سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں۔ میں نے اپنی اب تک کی پوری زندگی میں انہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا جبکہ میں سنگل تھا، اور اب دیکھوں گا جبکہ میرے پاس ایک چھوٹا پٹاخہ ہے۔ بخت خان نے اپنے دل کے مقام تک آتی جنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ہم کو چھوٹا پٹاخہ کہا؟ جنان اپنا رونا بھول کر آنکھیں بڑی کیے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں ہوں چھوٹا پٹاخہ؟ دیکھو اپنی حرکتیں، اتنی چھوٹی ہو کہ میرے دل کے مقام تک آتی ہو، لیکن پھوٹتی ایسے ہو جیسے پٹاخہ۔ بخت خان نے کہا تو وہ ہراساں ہو گئی۔ ہمارا قد 5 فٹ 5 انچ ہے، تم ہی 6 فٹ سے نکلتے ہوئے ہو تو ہم کیا کریں؟ جنان نے اپنے قد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صحیح تو ہے تمہارا قد، دیکھو تم میرے دل کے مقام تک آتی ہو۔ میں تمہیں اپنے بازو میں بھر کے اپنے سینے سے لگا لوں تو تم میری دھڑکنیں صاف سن سکتی ہو۔ کہتے ہوئے بخت خان نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جنان نے ہلکا سا رخ پھیر کر اپنا کان اس کے دل کے مقام پر دھرا
تو بخت خان کی دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آئی آواز؟ بخت خان نے جھک کر پوچھا تو جنان مسکرا دی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی بخت خان کی دھڑکنوں کی آواز بڑی محبت سے سنتی رہی۔ اس کی محبت بخت خان کے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسانے پر ٹوٹی۔ بخت خان نے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سنہرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے سر کو پیچھے کی جانب جھکایا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو سرخ کرتے وہ گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ Remember, you're only mine and I'm only yours۔ لمحے بھر کو اس کی سانسوں کو رہائی دیتے بخت خان نے کہا اور دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی زبان کو اپنے دانتوں میں لے کر اس کے لعاب کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تم میری امانت ہو جس پر میں کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بخت خان بے خودی سے شدت پسند انداز میں سرگوشی میں اس کے سرخ قندھاری ہونٹوں پر جھکا پہلے سے زیادہ شدت پسند ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جنان کی گردن سے ہوتے اس کی دھڑکنوں پر بے رحمی دکھانے لگے تھے۔ وہ سسکیاں بھرتی اسے اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ تم تیار ہو؟ بخت خان نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش کر خمار آلود آواز میں پوچھا تو جنان نے ایک دم سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کیا ہوا؟ سارا خمار اس کے انکار پر بھاپ بن کر اڑ گیا۔ I am down۔ اس نے نظر چرا کر کہا تو بخت خان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مطلب اور انتظار؟ اس نے بے چارگی سے کہا اور بنا کچھ کہے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ویسے کل تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ بخت خان نے سوچا شاید وہ اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو، اس لیے اس نے پوچھا صبح؟ جنان نے بس اتنا کہا۔ ٹھیک ہے، اب اگر نصیب میں انتظار ہی ہے تو انتظار ہی سہی۔ بخت خان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، پھر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لا کر آرام سے بیڈ پر لٹا دیا، پھر اس پر کمفرٹر ڈال کر خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ آج اس نے جنان کو اپنے قریب آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کچھ دیر جنان اس کے وجود اس کے خود کو اپنے قریب کرنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ خود ہی اس کی طرف کھسکی اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر سیدھا کر کے اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر اپنی نازک باہیں اس کے گرد حمائل کر دیں۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، اس نے ندامت سے کہا۔ بخت خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لائٹ بند کر کے اس کی طرف کروٹ لے کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سو جاؤ، میرے جذبات باغی ہو رہے ہیں اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بخت خان نے پشتو میں کہا۔ جنان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ ہم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، سو جاؤ۔
بخت خان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا اور اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔